وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. हमने ये कोर्स शुरू किया है। ये 6 महीने का कोर्स है और इंशाअल्लाह ताला ये 6 महीने बहुत काफ़ी टाइम है कुरान को सीखने के लिए और कुरान की ज़बान को समझने के लिए। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि 6 महीने के बाद आप में से हर फर्द कुरान के जो 80 से 90% हिस्सा है उसका वो खुद ही तर्जुमा करेगा इंशाअल्लाह ताला। वैसे मेरी आदत है कि हम जब ये कोर्स पढ़ते हैं तो हम बहुत तलबा को तेज़ लेके जाते हैं ताकि जो अहम चीज़ें हैं उसको हम ख़त्म करके जो बराह रास्त जो तर्जुमे का हिस्सा है हम उसको शुरू करें हम। लेकिन चूँकि अभी आप लोग नए-नए हैं और आप में से बहुत से लोगों का जो ताल्लुक है वो पढ़ने-पढ़ाने से कम हद थोड़ा-सा है, ज़्यादा नहीं है। लिहाज़ा मैं आपसे ये दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हम चीज़ें पढ़ते हैं और जो मैं आपको मशक़ें भेजता हूँ, आप उसको थोड़ा बहुत करके मुझे सेंड किया करें। सिर्फ़ 2-3 लोग मुझे भेजते हैं बाकायदगी से, बाकी लोग नहीं भेज रहे हैं। अ, ये इसलिए है ताकि आप लोगों की आदत बन जाए, क्योंकि आगे जाके जब हम कुछ ज़्यादा पढ़ लेंगे 3-4 दिनों के बाद, तो उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। रोज़ाना आपको आयात का तर्जुमा लिखना पड़ेगा, अल्फ़ाज़ की तहलील करनी पड़ेगी, उनका तज्ज़िया करना पड़ेगा, उनको अलग-अलग करना पड़ेगा, अल्फ़ाज़ को तोड़ना पड़ेगा, उनके मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो अभी से आप अपनी आदत बना लें कि रोज़ाना आप इस क्लास के बाद भी कम से कम आधा घंटा ज़रूर दें आप। अपने टाइम को मैनेज करें और देखें जो चीज़ भी आप कुरान को सीखने के लिए अपनी औकात कार में से टाइम निकालेंगे, अल्लाह ताला उससे बढ़कर आपके वक़्त में बरकत डालेंगे। उलमा का ये कौल है कि जो बंदा अपने वक़्त में, अपनी ज़िंदगी में, इल्म में, माल-ओ-दौलत में, घर-बार में बरकत हासिल करना चाहता है, तो उसको चाहिए कुरान से जुड़ जाए वो। और कुछ उलमा का ये कहना है कि अगर आप जिस मकसद को ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा आप कुरान को पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उस मकसद को हासिल करना आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान कर देंगे, जितना आप कुरान ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये ना समझें कि कुरान को पढ़ने से हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो ये टाइम अल्लाह ताला उसमें कई गुना बरकत डालकर आपको वापस लौटाएँगे इंशाअल्लाह ताला। और जैसे-जैसे आप पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए आसान होती चली जाएगी। आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको हम दोहराएँगे, ठीक है? ताकि आपको एहसास हो कि अमली तौर पर हमने चीज़ों को कुरान से तलाश कैसे करना है। हम पढ़ चुके हैं 3 चीज़ें, एक मारिफ़ा नकीरा की बहस हमने पढ़ी थी, मारिफ़ा और नकीरा। और फिर हमने पढ़ा था मुज़क्कर और मुअन्नस और उसके बाद हमने पढ़ा था वाहिद और जमा। मारिफ़ा नकीरा, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद और जमा। हमने पढ़ा था कि जो मारिफ़ा है, इसकी 2 सूरतें हैं। ये एक तो ये है कि किसी भी चीज़ का जो नाम है वो मारिफ़ा होगा हमेशा, यानी ख़ास होगा और वो नाम नहीं है तो वो नकीरा होगा। ठीक है? मैं कहता हूँ कि किताब, ये नकीरा है। मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ी की किताब, ये मारिफ़ा हो जाएगा। ठीक है? मैं कहता हूँ मोबाइल फ़ोन, ये नकीरा है। मैं कहता हूँ कि नोकिया कंपनी का मोबाइल, ये मारिफ़ा हो जाएगा। ठीक है? मैं कहता हूँ कि बाज़ार, ये नकीरा है। मैं कहता हूँ राजा बाज़ार, ये मारिफ़ा है। मैं कहता हूँ कि शहर, तो शहर बहुत सारे हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, तो ये मारिफ़ा हैं। ठीक है? और दूसरी सूरत ये थी कि किसी भी इस्म से पहले अलिफ लाम आ जाए, तो वो लफ़्ज़ हमेशा मारिफ़ा शुमार होगा। अगर अलिफ लाम नहीं है, तो हम उसको कहेंगे नकीरा कहेंगे। ये बात वाज़ेह है यहाँ तक? मारिफ़ा नकीरा की?
یس پلیز، یہ بات واضح ہے؟ کسی کو کوئی اگر سمجھ نہ آ رہی ہو؟ یس سر واضح ہے. اچھا، کچھ کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اوکے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مذکر اور مؤنث کو. ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی لفظ کے پہچاننے کے لیے آیا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو ہمارے پاس اس کی علامتیں ہوتی ہیں. جو سب سے مشہور علامت ہے مؤنث کو پہچاننے کی، وہ ہے کسی اسم کے آخر میں گول تا کا آ جانا. یہ سب سے مشہور علامت ہے عربی زبان کے اندر. کسی بھی اسم کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو وہ اسم مؤنث شمار ہوگا. اس کے علاوہ چند اور چیزیں تھیں، وہ بہت کم ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر چیز یہ آتی ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، عربی زبان کے اندر، کہ اگر کسی اسم کو ہمیں پہچاننا ہے، ہم دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے کہ نہیں. اس طرح اسم کے آخر میں اگر یا مقصورہ آ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ. سلمہ ہے، خدا ہے، طوبہ ہے، کبرا ہے، صغرا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے الفاظ کو ہمیشہ ہم مؤنث کہیں گے. اس طرح سے کسی اسم کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے، یعنی ایسی الف کو جس کو لمبا کرتے ہیں، مد آ جائے اور حمزہ آ جائے آخر میں، تو یہ لفظ بھی ہمیشہ ہم اس کو مؤنث شمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ عورتوں کے نام مؤنث ہوں گے اور مردوں کے تمام نام مذکر ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا واحد اور جمع. ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی لفظ کو جمع بنانے کے لیے ہم لگاتے ہیں واو نون اور یا نون. لگاتے ہیں واو نون اور یا نون. کسی بھی اسم کے آخر میں اگر واو نون آ جائے یا نون آ جائے اور اس نون کے اوپر زبر ہو، یاد رکھیں جمع کا جو نون ہے اس کے آخر میں نون پر ہمیشہ زبر آئے گی. اگر وہ زیر آئے یا پیش آئے تو وہ لفظ پھر جمع نہیں ہوگا. جو بھی بنے وہ، لیکن وہ لفظ جمع کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جو جمع کا جو نون ہے، واو نون یا نون، اس پر ہمیشہ ہم لوگوں نے زبر لگانی ہے. یہ بہت آسان اس کی پہچان ہے جمع کی. اس طرح سے کوئی اگر مؤنث ہے تو اس کو جمع بنانے کے لیے ہم لوگ اس کے آخر میں لگاتے ہیں الف اور تا. مسلمتن سے مسلماتن، طیبتن سے طیباتن، جنتن سے جناتن. تو کسی بھی اسم کے آخر میں اگر آپ دیکھیں الف اور تا آ رہا ہے تو وہ لفظ ہمیشہ مؤنث شمار ہوگا. مؤنث بھی ہے اور وہ لفظ ہمیشہ جمع شمار ہوگا. اس کو ہم جمع کہیں گے، لیکن وہ مؤنث کا جمع ہے. اس طرح ایک اور قسم تھی جمع کی جس کو ہم نے کہا تھا کہ جمع مکسر ہے. مکسر کیوں؟ ایسا جمع کہ جس کے اندر جو واحد کا لفظ ہے وہ مکمل تبدیل ہو جائے، وہ صحیح سلامت نہ رہے، وہ ٹوٹ جائے. کسر کہتے ہیں ٹوٹنے کو. مکسر جس کو توڑا گیا ہو. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم واحد کے لفظ کو تبدیل کر کے بناتے ہیں جمع. تو مسجد جو ہے، ہم نے اس کے آخر میں واو نون یا نون نہیں لگایا ہے، ہم نے لگایا ہے مساجد. ٹھیک ہے. اس طرح دیکھیں قلم سے ہم نے قلمونا یا قلمینا نہیں کہا، ہم نے کہا اقلام. اقلام جمع ہے یہ. اس طرح ہم نے طالب کے آخر میں واو نون یا نون نہیں لگا، بلکہ ہم نے پورے لفظ کو تبدیل کر کے بنایا ہے طلاب. تو یہ ایک طریقہ ہے جمع مکسر بنانے کا. آج ہم ایک اور چیز پڑھیں گے اعراب کی بحث کو، کہ کسی اسم کے آخر میں پیش کیوں آتی ہے، زیر کیوں آتی ہے اور زبر کیوں آتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا دہرائی کرتے ہیں قرآن سے انہی تینوں چیزوں کی، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے مشق کرنی کیسے ہے. تو جس طرح ہم آج مشق کریں گے، تو آپ نے روزانہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، فجر کے بعد پڑھتے ہیں، جب بھی آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید، تو آپ کوشش کریں کہ آپ سوچیں ہر لفظ میں آپ لوگوں نے تلاش کرنا ہے کہ وہ معرفہ ہے، نکرہ ہے، مذکر یا مؤنث ہے، یا واحد یا جمع ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے پوچھوں گا، آپ میں سے ہر بندے مجھے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. تو الکتاب یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. معرفہ. شاباش. معرفہ کیوں ہے یہ؟
الف لام الف لام آیا ہے۔ الف لام لگا شاباش۔ اگر ہم اس کو بنائیں نکیرہ تو کیا ہو جائے گا؟ یہ نکیرہ یہ ہو جائے گا کتابن۔ ٹھیک ہے، نکرہ سے کتابن۔ دیکھیں یہ جو نکیرہ ہوتا ہے ہم عام طور پر اس کے آخر میں لگاتے ہیں تنوین۔ ہم کہیں گے کتابن، کتابن بھی ہو سکتا ہے، یا کبھی ہوتا ہے یہ کتابن ہوتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کتابن۔ آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ یہ پیش، زیر اور زبر کیوں آئی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ البتہ جب نکیرہ ہوگا تو یاد رکھیں یا تو اس کے آخر میں 2 پیش لگائیں گے، یا لگائیں گے 2 زبر یا 2 زیر۔ البتہ اگر اس کو بنائیں گے معرفہ ہم لکھیں گے الکتابو، الکتابو پیش بھی آ سکتا ہے، الکتابہ زبر بھی آ سکتا ہے، الکتابی زیر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، آ سکتی ہے۔ عام طور پر اب لوگ لگاتے ہیں پیش، تو یہ الکتاب معرفہ ہے، اس کا نکرہ ہو جائے گا کتابن۔ اور دیکھیں یہ لام الف لا الگ ہے، ریبا، ریب کہتے ہیں شک کو، یہ ریبا کیا ہو جائے گا؟ معرفہ یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے، شاباش، ٹھیک ہے، گڈ۔ اگر ہم اس کو بنائیں معرفہ تو کیسے بنائیں گے؟ ریبن، ریب تو نکرہ ہو جائے گا نا، معرفہ، معرفہ کے لیے ہم لگاتے ہیں الف لام شروع میں، الریب شاباش، یہ ہو جائے گا۔ دیکھیں میں لکھتا ہوں یہاں پر تاکہ آپ واضح ہو جائے آپ کا، ریبن یہ نکرہ ہے، تو اگر میں کہوں الریب یہ ہو جائے گا معرفہ، ہم پڑھیں گے الریب۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ واضح ہے؟ جی سر۔ یعنی آپ نے کسی بھی لفظ کو اگر معرفہ بنانا ہے تو ہم نے اس کے شروع میں لگانا الف اور لام، تو معرفہ ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ہدن یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ نکرہ، شاباش۔ اگر اس کو ہم بنائیں معرفہ تو الہدا، الہدا شاباش، ویری گڈ، یہ ہو جائے گا الہدا۔ دیکھیں ہدن ہے۔ اچھا جب میں یہ پیج تبدیل کر رہا ہوں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہے ہیں، جی آ رہے ہیں۔ یہ جب اس کو لکھیں گے نا معرفہ ہو جائے گا، یہ الہدا ہو جائے گا۔ یہ یہاں پر یا کے اوپر آگے کھڑی زبر، ٹھیک ہے، یہاں پر یہاں ٹائپنگ میں اس کو لکھ نہیں پاتا ہوں میں، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے الہدا، یہاں پر یہ کھڑی زبر آئے گی۔ یہ بتائیں کہ یہ معرفہ ہو گیا، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مونس ہے۔ مؤنث، شاباش، ہم کہیں گے اس میں الف مقصورہ ہے، شاباش، ویری گڈ۔ تو دیکھیں المتقین یہ ہے لفظ ہے للمتقین، لیکن اصل میں یہ تھا یہ المتقین، یہ لام لگا، بعد میں آگے پڑھیں گے لام کیوں آیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، معرفہ یا نکرہ ہے؟ معرفہ شاباش، اور بتائیں کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع جمع کیسے ہے؟ یا نون آیا آخر میں، شاباش۔ اور اگر ہم لگائیں واو نون تو کیا بن جائے گا؟ وہ بھی جمع سالم بن جائے گا۔ نہیں، اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ اتقون، یعنی یہ ہے نا المتقین، کیسے پڑھیں گے واو نون کے ساتھ؟ متقون، یوقنون، شاباش، پڑھیں گے المتقون، ٹھیک ہے، ہم پڑھیں گے المتقون، تو اس کا واحد ہے المتقی، متقی انسان، المتقی واحد ہے، المتقون یا المتقین ہو جائے گا اس کا جمع۔
واضح یہ بات؟ جی واضح. اوکے، اب بتائیں کہ یہ المتقین جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ شاباش، یہ مذکر ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی مؤنث کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، شاباش، گڈ. ان دونوں کو چھوڑ دیں، یہ ہم نے بھی نہیں پڑھا ہے. بالغیبی، یہ لفظ اصل میں ہے الغیب. با الگ ہے، ٹھیک ہے، با کو چھوڑ دیں، آپ پڑھیں گے الغیب. تو بتائیں کہ الغیب یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. معرفہ. شاباش. یہ نکرہ کیسے بنے گا؟ غیب. غیب. ہاں، غیبن. غیبن کہیں گے یا غیبن یا غیبن؟ تو ہم کہیں گے غیبن، یہ ہو جائے گا نکرہ. الغیب یہ ہو جائے گا معرفہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ الغیب جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مذکر. شاباش. مذکر. اور یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے. واحد ہے. شاباش. اس کا جمع بنے گا غیوب. ٹھیک ہے، غیوب. اچھا، آگے چلتے ہیں. یقیمون چھوڑ دیں، یہ فعل ہے اور یہ اس کو نہیں پڑھا ہے. الصلاۃ، یہ بتائیں کہ معرفہ ہے نکرہ؟ معرفہ. معرفہ. شاباش. معرفہ کیوں ہے؟ الف لام ہے. الف لام. اور اگر یہ اس کو ہم بنائیں نکرہ کیسے بنے گا؟ صلاۃ. صلاتن. صلاتن. شاباش. صلاتن. گڈ. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے. مؤنث کیسے ہے؟ گوتا. گولتا. شاباش. اب بتائیں کہ اس مؤنث کو اگر ہم بنائیں جمع تو کیسے بنے گا؟ صلاتین. جمع. دیکھیں یہ مؤنث ہے اور مؤنث کو جمع بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ الصلاۃ، یہ مؤنث ہے، واحد ہے. اس کو ہم اگر بنائیں جمع تو کیا کرتے ہوتے ہیں؟ کیا لگا جمع کے آخر میں؟ الف تا. الف اور تا. شاباش. ٹھیک ہے. اگر مذکر ہوتا ہے، دیکھیں میں لکھتا ہوں، اگر مذکر لفظ ہو تو ہم لگا لیتے ہیں واو نون یا یا نون. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں مسلمون سے مسلمین یا مسلمون. یہاں پر یہ مؤنث ہے تو مؤنث کے آخر میں آتا ہے الف اور تا. یاد ہے؟ جی مسلمات، عابدات، طیبات. اس میں الصلاۃ ہے، اس کو ایسے لکھتے ہوتے ہیں واو کے ساتھ. یہ دیکھیں واو کے اوپر لگاتے ہیں کھڑی زبر. قرآن کے اندر بھی ایسے لکھا جاتا ہے، صاد لام واو اور بولتا. اب بتائیں کہ اگر ہم اس کو بنائیں جمع تو کیا بن جائے گا؟ یہ صلات. جمع بناتے ہوئے ہم اس تا کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو تا ہے اس کو ہم ختم کریں گے تو کیا بچ جائے گا ہمارے پاس؟ شاباش. الصلوات. الصلوات. واضح ہے یہ لفظ کیسے بنا ہے جمع اس کا؟ جی. تو دیکھیں میں لکھتا ہوں، اگر کہتا ہوں کہ عابدتن، اس کو بنائیں جمع، ہم لگائیں گے الف اور تا، یہ بن جائے گا عابدات. عابدات.
ٹھیک ہے، عابداتن اور قائماتن قائماتن، ٹھیک ہے، تو قرآن میں آتا ہے سیباتن، قانتات طیبات شاباش، ذاکرات قانتاتن، شاباش، طیبات اطاعت گزار عورتیں، ذاکرات ذاکراتن، ذکر کرنے والی عورتیں، ٹھیک ہے، تو بہت الفاظ ہیں. صائمات اس لفظ کے آخر میں کوئی الف تا آ جائے ہم کہیں گے یہ مؤنث ہے. طیبات بھی ہے، جنات بھی ہے، شاباش. اچھا سب لوگوں کو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں؟ اگر کہیں پہ آپ لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو واضح ہے، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں، ان الفاظ میں چھوڑ دیں. بالآخرتی، الآخرتی یہ بتائیں معرفہ یا نکرہ ہے؟ معرفہ معرفہ، شاباش، معرفہ، شاباش. اور یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد، شاباش، ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک. تو بتائیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث مؤنث کیسے ہے؟ بولتا ہے آگے بولتا ہے شاباش. اور اگر اس کو ہم بنائیں مذکر تو کیسے بنے گا؟ آخرات مذکر بنائیں تو الآخر شاباش، الآخرہ، ٹھیک ہے، الآخر. یعنی ہم اس میں تا ختم کر دیں گے تو خود بخود یہ بن جائے گا مذکر. بھائی مونس کو واضح ہو گیا؟ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک. جی جی، کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا تھا مونس کو جمع بنانے کے لیے وہ آپ نے اس سے وہ پوچھا ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا اس کا جمع ہوتا نہیں ہے. یہ لفظ ہے الآخرہ، ٹھیک ہے، یعنی آخری چیز. جی تو ہم اردو میں بھی ایسی چیز کے لیے ہم جمع استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم ایک ہی لفظ یوز کرتے ہیں، آخری، لاسٹ، آخری. جی تو آگے چلتے ہیں. دوبارہ آ گیا ہے المفلحون. المفلحون یہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ معرفہ، شاباش. اور کیا ہے؟ جمع اور مذکر. مذکر اور دیکھیں اس کا واحد کیا بنے گا المفلحون کا؟ المفلحون، شاباش. اور اگر اس کو ہم بنائیں مؤنث تو کیا بن جائے گا؟ مفلحتن المفلحتن، ٹھیک ہے، شاباش. یا مفلحتن یعنی فلاح پانے والی عورت. المفلح فلاح پانے والا مرد، ٹھیک ہے. المفلحون مراد ہے کامیاب لوگ. فلاح، ویسے فلاح کہتے ہیں کسان کو، فلاح کسان. المفلحون کسان جو ہوتا ہے وہ بھی مسلسل محنت کر کر کے 4-6 مہینے کی محنت کے بعد ہوتا ہے کامیاب. تو مراد کیا ہے جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ کامیاب تب ہوں گے جب وہ مسلسل محنت کریں گے. 2-4 دن محنت کرنے سے انسان کیا ہے کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے مسلسل کسان کی طرح محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنی جو فصل ہے محنت ہے اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے. پرندوں سے، جانوروں سے، چوروں سے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے اس کو اپنی جو کامیابی کا پھل ملتا ہے. تو جو ایمان ہے اور متقی لوگ ہیں ان کی جو کامیابی ہے یہ بھی کیا ہے مسلسل جد و جہد کا نتیجہ ملتا ہے جنت کی صورت کے اندر. تو اللہ نے اس کے لیے المفلحون کا لفظ استعمال کیا ہے، تشبیہ دی کسان کے ساتھ. اچھا یہاں تک بات واضح ہے جو ہم نے آج پریکٹس کی ہے؟ جی سر.
تو دیکھیں آپ لوگ جب پڑھتے ہیں نا قرآن کو نا، دیکھیں زیادہ پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیں قرآن جو پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا کیا ہے، عبادت ہے. اب ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، صرف قرآن کو پڑھ رہا ہے، اور دوسرا بندہ قرآن تو پڑھ تو رہا ہے لیکن وہ اس کو سیکھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اس کے الفاظ کو دیکھ رہا ہے. ان دونوں میں زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ جو سمجھ کر پڑھتا ہے. ہاں، یعنی جو سیکھنے علم والے حاصل کر رہا ہے، جو علم حاصل کر رہا ہے. ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، علم کا درجہ عبادت سے افضل ہے. ایک بندہ رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ طالب علم علم حاصل کر رہا ہے قرآن کا، تو جو علم حاصل کر رہا ہے وہ عبادت کرنے والے سے افضل ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ عبادت جو ہے انسان کی اپنی ذات تک ہوتی محدود، اس کا فائدہ دوسرے کو نہیں پہنچتا ہے. لیکن علم جو ہے، انسان اپنے آپ کو تو فائدہ پہنچاتا ہی پہنچاتا ہے، لیکن وہ دوسروں کی ہدایت کا، دوسروں کے لیے روشنی پیدا کرنے کا، دوسروں کو سمجھانے کا باعث بنتا ہے. تو علم کا جو فائدہ ہے اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں تک جاتا ہے، اس لیے علم کو افضل قرار دیا گیا ہے. تو اگر ہماری عادت ہے روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی، تو ہم وہ نہ پڑھیں، ہم صرف چند آیات پڑھ لیں، اس طرح ہم اس کی مشق کریں، تو اس میں ہمیں زیادہ اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس قرآن کو زیادہ پڑھنے کی یا ختم کرنے کی کوشش نہیں ہم نے کرنی، ہم نے اس کو سیکھنا ہے. تو آپ لوگوں نے ہر روز اس طرح مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے. کر لیں گے؟ جی انشاءاللہ. صرف چند آیات بھی آپ کر لیں، اس طرح کریں گے کبھی آپ کو بھولے گا نہیں، کبھی آپ کو نہیں بھولے گی یہ چیزیں. ورنہ ہفتے بعد چیزیں انسان بھول جاتی ہیں، ہفتے بعد کیا 2 دن بعد انسان بھول جاتے ہیں. اگر آپ اس طرح آپ لوگوں نے صرف 3-4 پیج کر لی قرآن کے، یقین کریں پوری زندگی آپ کو نہیں بھولیں گے یہ چیزیں، یہ پوری زندگی. اور قرآن کے عربی سیکھنے کا سب سے آسان یہی طریقہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے دن سے ہی اپنے آپ کو قرآن میں کھپا دینا ہے. یہ بات واضح ہے یہاں تک؟ جی بالکل. اوکے، آج ہم پڑھیں گے اعراب کو. دیکھیں جو حمزہ میں نیچے لکھتا ہوں نا، حمزہ نیچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر زیر پڑھنی ہے. سمجھ گئے؟ میں زیر لکھوں نہ لکھوں، آپ نے یہاں پر کیا پڑھنا ہے؟ زیر پڑھنی ہے. لفظ ہے یہ اعراب. ایک ہوتا ہے آراب، حمزہ کی زبر کے ساتھ. آراب کہتے ہیں عربی کو، دیہاتی کو. ٹھیک ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا. توبہ میں آتا ہے کہ جو عرب کے جو بدو ہیں، آراب ہیں، وہ اپنے کفر میں، اپنے نفاق میں انتہائی شدید ہیں. لیکن اس لیے ہمیں جو آبادی سے دور دراز علاقے ہیں وہاں پر رہنے سے منع کیا گیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ من بدا فقط جفا، جو دیہاتوں میں دور دراز آبادیوں سے دور جا کے رہتا ہے، رہائش اختیار کرتا ہے، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. جفا کہتے ہیں سختی کو. کیوں؟ کیونکہ جب انسان آبادی سے دور ہوگا، مسجد سے دور ہوگا، با جماعت نماز نہیں پڑھ سکے گا، علم کے حلقوں سے دور رہے گا، اور کوئی اس کو سکھانے والا، سیکھنے والا نہیں ملے گا، تو اس کے دل کے اوپر وہ رقت طاری نہیں ہوگی، دل نرم نہیں ہوگا، انسان آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جائے گا. تو عرب کہتے ہیں بدوؤں کو. ٹھیک ہے؟ ہم جو آج پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے اعراب کو. اعراب، اعراب کہتے ہیں کسی بھی لفظ کو عربی میں کنورٹ کرنا. کسی لفظ کی عربی بنانے کو کہتے ہیں اعراب. یاد رہے گا؟ کیونکہ عربی زبان کے اندر جو پیش آتی ہے کسی بھی لفظ کے اوپر، یا زیر آتی ہے، ٹھیک ہے، یا آتی ہے زبر آتی ہے آخر میں، ہم کہتے ہیں کہ انہو کان توابا، توابن. ٹھیک ہے؟
یا تو پیش آئے گی یا زیر آئے گی یا زبر آئے گی. تو یہ جو آخر میں زبر زیر پیش آ رہی ہے یہ عربی زبان کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ کسی اور زبان میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی لفظ کے آخر میں جو زبر زیر پیش حرکات آتی ہیں ہم عام طور پہ لوگ اس کو بھی اعراب کہتے ہیں، لیکن جو اصل جو اعراب کی تعریف جو ہے نا وہ یہ ہے. فرض کر میں لکھتا ہوں، یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ ھذا کتاب اللہ، ھذا کتاب اللہ. کہتا ہوں کہ قرأت کتاب اللہ. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ نظرت فی کتاب اللہ. آپ کو نظر آ رہا ہے پیج؟ یہ جی آ رہا ہے. میں لکھ رہا ہوں. دیکھیں یہاں پر دیکھیں جو با ہے نا اس پر ہم نے لگایا ہے پیش. ٹھیک ہے. کتابو ہے، یہاں پر یہ کتابہ ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ یہ کتابی ہے. جو پہلا جملہ ہے اس کا ترجمہ کریں گے یہ اللہ کی کتاب ہے. کیا ترجمہ ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور یہ جملہ جو ہے قرأت کتاب اللہ، اس کا ترجمہ کریں گے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی. اور جو تیسرا جملہ ہے یہ ترجمہ کریں گے میں نے اللہ کی کتاب میں دیکھا. میں نے اللہ کی کتاب میں دیکھا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا. ٹھیک ہے. نظر پھیرنا، غور کرنا. تو دیکھیں ابھی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے تینوں جملوں میں اس کے نیچے کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کتابو، کتابہ، کتابی، یہ تینوں جملوں میں تبدیل ہو رہا لفظ کتابو ہے، کتابہ ہے، کتابی ہے. تو یہ تبدیلی ہو رہی ہے. کتاب ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے نا کتاب، قرآن ایسے ہی ہے. یعنی جو جی بالکل. بذات خود کتاب ہے جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، وہی چیز ہے. لیکن جو لفظ ہے اس کی جو آخری حرکت ہے نا اس میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ جو تبدیلی ہے کسی بھی لفظ کی جو اصل حقیقت ہے وہ تبدیل ہوئے بغیر اس کی جو آخری حرکات ہیں، چاہے پیش ہے، چاہے زبر ہے، چاہے زیر ہے، اس کی تبدیلی کا نام اعراب ہے. یہ اور یہی چیز ہے جو کہ قرآن کو تبدیل ہونے سے روکتی ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن کا جو اعراب ہے ہم کیوں قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کے ایک زبر زیر یا پیش کو تبدیل کرنے سے نا پورا جو جملے کا ترجمہ ہے تبدیل ہو جاتا ہے. وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کیسے تبدیل ہوتا ہے اور کیسے قرآن معجزہ اس حوالے سے. لہٰذا ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیش کیوں آتی ہے اور زبر کیوں آتی ہے اور زیر کیوں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو اعراب جو ہے اس کی تین صورتیں ہیں. اعراب کی تین ہیں قسمیں، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. باقی ہمارے پاس ابھی 3 منٹ ہیں. اچھا یہاں تک بات واضح ہے اعراب کی؟ جی جی سب لوگ بتائیں واضح ہے کہ نہیں؟ واضح ہے بھائی. جو اعراب جو ہے اعراب ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں رفع، ایک ہے نصب، ایک ہے جر. رفع، نصب اور جر. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جو پیش ہے، پیش، اس کو ہم کہتے ہیں رفع. ٹھیک ہے. رفع سے مراد کیا ہے؟ پیش.
اور زبر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں نصب، اور زیر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں جر. یہ بات واضح ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. جو پیش ہے اس کو ہم کہیں گے رفع ہے، زبر ہے ہم کہیں گے نصب ہے، اور اگر زیر آ رہی ہے تو ہم کہیں گے جر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کل پڑھیں گے تفصیل سے. آج میں نے صرف آپ کے ذہن میں بات ڈال دی ہے کہ اعراب کیا چیز ہے، اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اصل جو مقصد تھا ہمارا آج تھا وہ تھا دہرائی تھا، اور یہ بتانا تھا کہ آپ لوگوں نے قرآن سے مشق کیسے کرنی ہے. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اس بحث کو ہم پڑھیں گے تفصیل سے، اور ہم باقاعدہ قرآن سے اس کی مشق کریں گے. تو پرسوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ حد تک الفاظ کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی ہے. بعض چیزیں بعض اوقات شروع میں مشکل لگتی ہیں، لیکن جب انسان اس کو بار بار پڑھتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، 4 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ واضح، یہاں تک کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں؟ جی، یہاں تک کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں؟ اصل میں جب آپ سوال پوچھتے ہیں نا، ہم سے پوچھتے ہیں نا، تو پھر ہمیں تھوڑی بہت ہی سمجھ آتی ہے. خود جب ہم مشق کرتے ہیں